लइन अक़मतुमुस्सलात, गौर फरमाइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर तुमने नमाज कायम रखी, अक़मतुम, अकीमू नहीं, अक़मतुम मालूम होता है नमाज कायम पहले से हो चुकी थी, उसी नमाज को तुमने कायम रखा, तुमने हुक्म नहीं किया पिछली नमाज को उसी तरह पढ़ो जैसे पीछे पढ़ी आ रही है। फरमाए अंबिया की नमाज क्या थी? फिर समझ में ना हो अंबिया की क्या नमाज थी? फरमाए अंबिया में अलहम्द नहीं था, पहले नबियों में सूरह अलहम्द नहीं थी। अब कुरान हदीस पाक है ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, सलात बगैर नमाज बगैर सूरह फातिहा के नहीं होती। फिर वहाँ फातिहा भी नहीं नमाज भी है। और नबियों की नमाज है, नमाज भी नबियों की, नबी नमूना बनेंगे नमाज के बयान करने पढ़ाने का। जब नबी नमूना बनेंगे तो नमाज तो पीछे से चली आ रही है, वहाँ अलहम्द नहीं था, नहीं था। मैंने कई दफ़ा यहाँ बयान भी किया कि अगर अलहम्द की जगह हम नमाज में कुरान सूरह यासीन पढ़ दें तो नमाज नहीं होगी। मालूम हुआ कुरान पढ़ने से नमाज नहीं होगी। कुरान है ना, सूरह यासीन कुरान है, पढ़ लेते नमाज हो जाती। फरमाया नहीं, अलहम्द के बगैर नहीं होती। अलहम्द भी कुरान है, यासीन भी कुरान है, अलहम्द पढ़े नमाज हो जाती है। तो फिर मानो अलहम्द में कुरान के अलावा कुछ और ऐसे हैं जब तक वो नमाज में ना आए नमाज होती अलहम्द तो था नहीं, तो फिर अदल इलाही यही है कि आदत बगैर अलहम्द के नहीं होती। फिर अलहम्द के लफ्ज़ जो अलहम्द की हैं वो तो आई नहीं अभी। फिर जो अलहम्द में हकीकत है वो ही 14 है। तो फिर उन नबियों की नमाज क्या है? मैंने पूरे अशरे में इसको बयान किया, पिछले साल के अशरे में मैंने पूरी तफसील से याद किया। नबियों की नमाज क्या थी? फरमाया ये नमाज तो हमारी नमाज है, ऐसी नमाज उनकी नहीं थी। उनकी नमाज क्या थी? अगर मैं कहूँ ये भी नहीं आता फिर क्या? कितनी बड़ी बात है। जरूरी है ये बातें बयान करना, निहायत जरूरी है। इंशाअल्लाह शुरू हो गई मेरा फाइनल तफसीर का शुरू हो गया। अब चूंकि वहाँ अब पीछे में बयान करूँ तो फिर 1 घंटा चाहिए फिर आपको समझाने के लिए। अब पिछले नबियों की नमाजें ये थी कि नबी बावजू होकर, उनकी उम्मतें बावजू होकर वक्त नमाज सुबह और शाम 2 थी। ये हमारे 5 वक्त नहीं है, 2 थे। 5 भी 5 की वजह से। अब जनाब ये हुआ कि उस वक्त मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इस पर मैंने बहस की थी। उस वक्त ये नमाज थी नबियों की मेरे भाई, चूंकि अलहम्द वहाँ नहीं था, चूंकि इबादत है अल्लाह की। फिर कुछ ऐसे नाम लेना जरूरी है, वो अल्लाह भी न हो, उनके नाम लेने से अल्लाह की इबादत भी हो जाए। अल्लाह भी न हो, अल्लाह भी नहीं है, लेकिन इनके बगैर अल्लाह की इबादत होती है। मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह की इबादत ही नहीं होती, इबादत ही नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने, अगर दरमियान से लफ्ज़ कहना चाहता हूँ अगर आप मुतवज्जे हैं, इसलिए ये अल्लाह के लिए इबादत है, अल्लाह के लिए इबादत है। उस वक्त अलहम्द नहीं था, सिर्फ 14 के नाम थे। 14 का नाम इबादत में आना 14 की ताज़ीम है। इन 14
عبادت میں آنا 14 کی تعظیم 14 کی تعظیم ہے. جلدی میں لفظ کہہ دوں 14 کی تعظیم ہے. اللہ کے لیے عبادت ہے, ان کے لیے تعظیم ہے. اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے, ان کی تعظیم کرنا عبادت. اور اس وقت کیا تھی نماز میں دہرا دوں اس لیے کہ اس وقت نبی جناب ابراہیم علیہ السلام سے نماز یہ نماز شروع ہوئی جب جناب ابراہیم نے دعا مانگی قال ومن ذریتی. ساری اللہ آپ کو آتی ہیں, ابھی صرف یاد دہانی کی ضرورت ہوتی. اب وہ نماز میں کیا تھی, ان 14 کا نام ما الکاب لیے جاتا. نماز کا وقت ہے, باوضو نبی آ کے کھڑے ہو گئے, امتیں باوضو کھڑی ہو گئی. نبی نے نماز شروع کر دی, اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے 14 کا نام لینے سے پہلے اللہ اکبر ضروری ہے تاکہ پتہ لگ جائے یہ اس کے بھیجے ہوئے. اب پہلا نام ہے سرکار دو عالم کا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. سرکار دو عالم کا نام محمد. اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ. اب آگے جناب جملہ میں نے کئی دفعہ دہرایا, آگے آنا چاہیے نام بی بی پاک کا, کیونکہ بی بی کا نام نہیں آئے گا 14 مکمل نہیں ہوئے. 14 مکمل ہوتے ہیں بی بی کا نام. جو 11 اماموں کی حاکمہ ہو اس کا نام. سرکار دو عالم کے بعد سرکار سیدہ کا نام. جو دل میں کوئی تذبذب ہے پھر میں دوڑا رسول خدا کا نام, پھر جناب سیدہ طاہرہ کا نام, پھر بلا فاصل سرکار علی امیر المومنین, جناب حسن المجتبیٰ, حسین شہید کربلا, علی زین العابدین, محمد للباقر, جعفر الصادق. یہ نبیوں کی نماز ہو رہی ہے. یہ نماز ہے. محمد للباقر, جعفر الصادق, موسیٰ للکاذب, علی الرضا, محمد التقی, علی النقی, حسن العسکری. جب 12ویں کا نام آیا کیونکہ 12 کی تعداد مکمل, جب 12 کا نام ما الکاب مکمل ہو گئے, الحمد مکمل, الحمد ہو گئی مکمل. اب صرف تھا ایک سجدہ. فرمایا لئن اقامتم الصلاۃ, اگر تم نے یہی نمازیں شہادہ معصومین علیہ السلام والی اگر تم نے قائم رکھی تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر آج بھی قائم نہ ہو پھر اللہ ساتھ نہیں ہے. پریشان ہو لائن اقامتم الصلاۃ, شرط ہے اگر تم نے وہ پیچھے سے آنے والی نماز کو قائم رکھا. اب نماز میں نے دہرا دی, اس نماز کو اسی طرح رکھا جیسے پیچھے سے آ رہی ہے, قائم رکھا. وآتیتم الزکاۃ, اب یا زکاة پیسے نہیں, زکاة ہی معرفت ولایت علی. پیاسوں کو جو ولایت کے طلبگار ہے نہیں ملتی ولایت ان کو اس زمانے میں کیا کرو, ان کو ان پیاسوں کو معرفت عرفان ولایت علی بطور زکاة دو, جیسے تمہارا بھی تزکیہ ہو جائے ان کا بھی تزکیہ ہو. اقامتم الصلاۃ. اب یہ باتیں ایسی ہیں سوکھی بھی ہیں روکھی بھی ہیں, لیکن ٹھیک اسی طرح ہی بیان کرنی پڑی. اب اس کو زیادہ اور طریقہ کوئی ایسا میں نے سوچا تو بہت ہے مگر مجھے نہیں ملا, تب نہیں ملا, میری مجبوری. اسی مجبوری میں آتیتم الزکاۃ, تم نے کیا کرنا ہے, زکاة کن کی دینی ہے,
مال و منال کے علاوہ عرفان ولایت ان کے لیے جتنی عرفان نبیوں تو ان کو دیا گیا ہے. اس لیے یہی وجہ ہے نبیوں کو علم ان کی امتوں کے مطابق دیا گیا. جتنی امت کو ضرورت تھی نبیوں کو علم دیا گیا. 14 کو اتنا علم دیا گیا جتنی توحید کو ضرورت ہے. اب ان کو علم دیا گیا, اب تم ان کو عرفان بھی پہنچاؤ. عرفان کے بعد ان کا سننا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ان سے کہنا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي, اور میرے رسولوں پر ایمان لے آنا. معلوم ہوتا ہے رسولوں کا کام ہی یہی تھا, پہلے ان 14 کو منوانا, بعد میں اپنا منوانا. تو پھر نتیجہ لے لے کر اللہ نے نبی بھیجے ہی ان 14 کو منوانے کے لیے. جتنے نبی آئے ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ ان 14 کو مانو. جو بھی نبی آئے 14 کو مانو, 14 کو مانو. لیکن وہاں کا ماحول میں کریٹ کر کے بتاتا ہوں, نبی یہی کہتے تھے 14 کو مانو, او منتیا 14 کو مانو. ہر نبی نے کہا 14 کو مانو, 14 کو مانو, 14 کو مانو. تم میثاق دے کے آئے ہو 14 کو مانو. یہ 14 وہ ہے جب تک ہم نے نہیں مانا ہمیں نبوتیں نہیں ملی. تمہیں ان کے مانے بغیر جنت کیسے ملے گی؟ آمنتم برسلی, آمنتم تیسرے نمبر پہ آئی. زکوٰۃ اور نماز کا قائم رکھنا. پھر آیا وآمنتم برسلی. اگر ضروری ہوتا ہے رسولوں پہ پہلے ایمان تو نام پہلے ان کا ہوتا, پھر ہوتا نماز قائم کرو, پھر ہوتا زکوٰۃ دو. لیکن ان دونوں کو پہلے کر کے یہی تو بتا رہا ہے کہ اصل دین ہی ولایت ہے, اصل نماز ہی ولایت ہے. ان کو مانو گے, ان کو مانو. آمنتم برسلی, ان رسولوں کو تم نے ماننا ہے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, اور پھر ان رسولوں کی عزت بھی ان کے مقام کے مطابق کرو. عَزَّرْتُمُوهُمْ اگر آگے بہت بڑی بات ہے. عَزَّرْتُمُوهُمْ, اور ان کی عزت بھی کرو. جس معیار کے وہ نبی ہیں اسی معیار سے ان کی عزت کرو. عزت کے بعد فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس کی واپسی واجب ہو. قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس کی واپسی واجب ہو. واجب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو قرضہ دو, اقرضتم اللہ, قرض دو تم اللہ کو قرضاً حسنہ, تو پھر ایسا قرض ہے جس کی واپسی واجب ہے. تو پھر ڈھونڈو وہ قرض کون سا ہے. جو قرض اللہ آپ سے مانگ رہا ہے وہ قرض کیا ہے؟ قرض کیا ہے؟ ان 14 کے ولایت کی ترویج میں محافل ہیں, مجالس ہیں, عزاداری ہے, ماتمداری ہے, اہتمام بارگاہیں ہیں. جتنا خود جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ خرچ نہیں ہو رہا, اللہ پہ قرض ہو رہا. سمجھ آئیے تم شرط لگا دی بنی اسرائیل تم نے اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا. معلوم ہو گیا قرض حسنہ پہلے سے نشاندہی خالق نے ہماری مجالس کی کراتی ہے, محافل کی کراتی ہے, ماتمداری کی کراتی ہے. پھر میں کہوں یہ ماتم فرو نہیں, ماتم ہی اصل ہے, عزاداری ہی اصل ہے. جس کے لیے اللہ نے قرض حسنہ مانگا ہے. اب جتنا خرچ ہوگا یہ قرض حسنہ ہے توحید پر, جس کی واپسی واجب, اور پھر واپسی واجب نہیں ہوگی. قرض کی واپسی دینے والا ہے یا وہ دے گا کہ ہم میں کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی شان کے مطابق دے گا. جو واپسی ہوگی توحید اپنی شان کے مطابق واپسی کرے گی. پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ اس قرض پر اتنا واپس ہوگا, تصور بھی نہیں.
کیونکہ دینے والا اکرمت اللہ تو یہ سب جائے انسان سواب کے بارے میں پابند کہ انہی کے بارے میں کچھ جو کچھ خرچ ہو رہا ہے نظر و نیاز ہے جو کچھ ہے تجویز ہے سارا جو کچھ آپ اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی کر رہے ہیں یہ قرض حسنات ہے اور یہ قرض دیتے رہے رسول اللہ قرض حسن جتنی دے سکتے ہیں یہ وہ قرض ہے جس کی واپسی واجب ہے اور واپسی توحید اپنی شان کے مطابق دے تو پھر یہ محافل اور یہ مجالس کس کی ہوں گی اماموں کی تو ہوں گی مرمولا کربلا مولا اللہ کے عین دین میں مرکز دین ہے بے شک اکرمتم اللہ قرض حسن تو انہیں کیا دینا ہے قرض حسنہ بھی دینا ہے جب تم دے دو گے اگلی بات بتاؤ دے دو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ کہتا میں تمہاری ساری برائیاں بالکل مٹا دوں لَأُكَفِّرَنَّ تاکید یقینا تمہاری جتنی سیئات ہیں تمام کی تمام سیئات کیا کر دوں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمام تمہاری جتنی سیئات ہیں سیئات برائییں ہیں ان تمام سیئات کو سیئات کو کیا کر دوں گا مٹا دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بہت بڑی بات ہے اور تمہیں میں یقیناً داخل کروں گا میں کوئی اور نہیں میں جمع کی لفظ نہیں میں داخل کروں گا معلوم ہوتا ہے تو نے وعدہ پورا کیا ہم بھی پابند رہے لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ میں ہی تمہیں داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جنات مانے ہیں جتنا قرض بڑھتا جائے گا جنت کا مقام بڑھتا جائے گا جنت ایک نہیں بنائی اللہ نے کئی جنتیں بنائی ہیں اسی قرض حسنہ کی وجہ سے جیسا عقیدہ بڑھتا جائے گا قرض کا معیار بڑھتا جائے گا ہم ضرور انہیں جنتوں میں داخل ہو گئے جنات تجری من تحتها الانہار یہی سمجھ افسوس کریں کہ کچھ باتیں میں ویسے بھی گھوٹ لیتے چھپا لیں وہ ابھی ایسے لگتا ہے کہ میں اگر بیان بھی کروں تو ایسے ہوگا جیسے سنی ہی نہیں کچھ بات ابھی بھی میں نے 2-3 چھوڑ دی کہ جب سنی ہی نہیں جائیں گی تو سنائیں گے پھر کسی وقت پھر ماحول بن جائے گا لیکن کتنے سالوں سے میں ماحول بنا رہا ہوں اللہ کرے وہ ماحول بنتے اب اتنی باتیں سننے کی عادت ہم میں ہو چکے ہیں یہ شکر ہے یا نہیں اب بھی تھوڑا سا ابھی ہے لیکن وہ ٹھیک ہے وہ نمک کے برابر ہے کوئی ایسی بات ٹھیک ہو جائے لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ انہیں میں داخل کر دوں گا کن میں جنات میں جیسے نیچے نہریں بہتی ہیں اس کے بعد فمن کفر بعد ذلک ابھی سے سمجھ اے بنی اسرائیل تم نے قسم کے ساتھ عہد دیا قسم کے ساتھ عہد لیا گیا فمن کفر بعد ذلک اسے سمجھایا نہیں دیا اس لفظ کو میں بھی اشارے سے سمجھاؤں گا اگر آپ کو سمجھنا ہے تو چھوٹی وضاحت ہی کر دیں لیکن اگر اشارے سمجھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے خدا کے لیے باتوں کو سمجھیں ہماری بھی مجبوری ہے کچھ ابھی حکم ہے کہ اور رکھنا فمن کفر بعد ذلک جس نے اب اس میثاق کے بعد اتنی شرائط کے تحت جس نے بھی انکار کیا ہم توجہ فرمائے منکر ہوا ٹھیک ہے چلو اور بھی لفظ فرمات کو تھا اور بھی میں ملا انکار منکر سے ہے لیکن انکار ذرا حق ہونا ہے ہونا زیادہ نہیں ہوتا ہے جس
نے دیکھے اللہ نے کفرا کو انکار کیا، خود عربی ہے، وہاں عربی کے لفظ انکار نہیں لگا، وہاں کفرا لگا ہے. معلوم ہوتا ہے اس کے انکار سے انسان دین سے نکل جاتا ہے. کیا کیا؟ کافرہ کے لفظ سے انکار کا معنی میں کر رہا ہوں، ورنہ کچھ اور معنی بن جائے تو میں سمجھ لیا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ترجمہ تو سیکھیں کریں، یہ نہیں کیا جائے. اگر کیا جاتا تو میں دور نہ بار بار نہ کہتا، میرا بھائی ضرور مجھے کہنا. فقط جسے ومن کفر بعد ذلک، جس نے اس کے باوجود بھی، میثاق کے بعد بھی، شرائط کے بعد بھی کفر انکار کیا. کس کا؟ میثاق کا. میثاق کا میثاق کے بارے میں تھا، ابھی میں نے بتا دیا. خدا کے لیے ترجمے پر غور فرمائیں. فمن کفر بعد ذلک، جس نے بھی آپ میثاق کے بعد انکار کیا، فقد ضل، وہ یقیناً گمراہ ہو. ضل مانے زاد لام ضالی، ضل فقد ضل. دلچسپی دی میں نے ایسی صلوات پڑھی جیسے لائے. یقین کریں یہ نشاندہی جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سی مہربانی فرماتے ابھی بات کری ہوتی ہے، خیال کریں ان کو سمجھنا سمجھا نہیں گیا. فمن کفر بعد ذلک، اس میثاق کے بعد جس نے کفر کیا، فقد ضل، پھر نتیجے کی ہے، یہ استیناف کی ہے. استیناف کے معنی ہے جو ہی انکار کیا، اب اس کا معنی ہے اب. پہلے جو کچھ تھا کیا لیکن انکار کیا، اب اللہ نہیں کرنا. استیناف کی ہے. استیناف نہیں اب بلمدہ پچھلے جو کچھ ہے وہ ہو چکے، انکار کے بعد اب جو ہی انکار کیا تو اب کیا ہوگا؟ فقد ضل، بس وہ یقیناً گمراہ ہو گیا. ہو جائے گا نہیں، ہو گیا، گمراہ ہو گیا. سوا السبیل، سب سے، سبیل مانے راستہ، سوا مانے یہی وجہ ہے. جو اگر پہلے ترجمے ہوتے تو کچھ نہ کوئی تو آپ کو معلوم ہوتا. ترجموں میں کیوں ضروری ہے ایک ایک لفظ کا ترجمہ الگ الگ ہونا چاہیے، جو انشاءاللہ میں نے کیا ہے. پوری لغت 8 سال میں نے لغت لکھوائی ہے پورے قرآن. فقد ضل سواء السبیل، اگر وہ فیل تھا، چلو آپ گھبرا رہے، میں بھی ایسا بتا. وہ یہ ہے کہ جس نے اب انکار کیا وہ گمراہ ہو گیا. اور یہی گمراہی، یہی انکار راستوں میں سے سب سے برا راستہ ہے. اب ماننے والی کی ولایت صراط مستقیم ہے. کتنی بڑی بات خالق نے کہی. انہوں نے کیا راستہ، برا راستہ یہی ہے جو انہوں نے کیا. تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہی ولایت ہے. علی ابن ابی آج آ گئی ہے، صراط مستقیم ہی ولایت ہے. علی ابن ابی طالب صلوات و سلام. بس آج چونکہ اشارے ثواب کی مجلس ہے، وہیں سے میں نے اسی علی کی بیٹیاں سارا دن دربار شام میں اس جگہ کھڑی کر دی گئی جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا. صحیح نام سے قبول کرتا ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے روز لا کرو جیسے دودھ ہی ماں جوان بیٹی کے لاتے ہیں. آپ دیکھیں گا دربار مزید میں سامنے دیوار پر لکھا ہوا ہے خوب بڑے دل کے ساتھ، حاضر ہی مقام الزین کا دیکھتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے. سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار مزید میں کھڑی رہی. جب کھڑی رہی شام کا وقت ہوا، اس میں بیٹھنے کا بھی حکم نہیں
نہیں دیا. شام کو اس نے حکم دیا ان قیدیوں کو اس زندان میں بھیج دو جس زندان کی چھت نہیں. اگر آپ نے دیکھا تو سامنے زندان دربار سے گزرے گے نا سامنے دیکھیں زندان کا دروازہ آتا ہے. جس دروازے پہ ایک نام لکھا ہوا ہے اگر آپ نے غور فرمایا دائیں طرف بالکل نمایاں لکھا ہوا ہے ھذا مقام زین العابدین. میرے خیال ہے رونا نہیں ہے آپ یہاں میرا چوتھا امام جس دروازے پہ بیٹھتا تھا اس زندان کا دروازہ میرا امام باہر بیٹھتا ھذا مقام زین العابدین لکھا. بیویاں چلی گئی دربار میں زندان میں چلی گئی تو اس یزید کی بیوی جو ہندا ہے ہندا نہ یہ دربار گئی قیدیوں کو دیکھنے کے لیے نہ بازار گئی نہ اسے خبر ہے کوئی قیدی دربار یا بازار میں آئے یا نہیں. اگر آپ کی توجہ ہے میں بعد مسائل میں لفظ کہتا ہوں کنیزوں میں جا کے ہندا سے کہا ہندا آج ایسے قیدی آئے ہوں قیدی لگتے ہیں. میرے خیال یہی مسائل کافی ہے دشمن بھی کہہ رہے ہیں قیدی لگتے ہیں. اللہ جانے کس ملک کے قیدی ہیں. جب ہندا نے سنا کیا کہے کچھ قیدی آئے ہیں ان قیدیوں کو ایک نظر دیکھ ضرور جب کہاں سے ایک نظر دیکھ لے چلا کے کہتی ہے جناب زینب نے مجھے روکا قیدیوں کا تماشا نہ حضرت کو ملکہ بیوی نے پہلے روک دیا تھا ہندا ہمارا تماشا نہ اس لیے میں نے قیدیوں نے کہا تماشا نہیں اب تو وہ زندان میں چلی گئی صرف وہاں ملنا ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں جانا چاہتا. قیدیوں نے سالوں نے ساری رات مل مل کے کہا ہندا اگر نہ دیکھا نا ساری زندگی ہاتھ ملتی رہو. ایسے قیدی میں نے دیکھے کیوں گئی ایک نظر دیکھ جب انہوں نے اتنا کہا صبح اٹھتے ہی اس نے کہا میں نہیں کرسی اٹھاؤ اور قیدی پہ رکھو میں نہیں ملنا چاہتا. میں کہا باب مسائل میں یہی سے شروع ہو گئے. بیویاں کہاں بیٹھی ہیں کہ کرسی پہ بیٹھنا چاہتے کنیزوں نے کرسی اٹھائی اور جا کے زندان میں رکھ کے کہا بیویوں کہتی ہو ہماری شہزادی تمہیں ملنا چاہتی. جب کنیزیں چلی گئی اس وقت بیوی جناب زینب نے فرمایا بیویوں شہزادی آ رہی ہے جب تک شہزادی ہماری اس جگہ بیٹھی رہے تو میں سے کسی بیوی نے بولنے میں پہل نہیں کی. میں پہل کروں گی سارے خاموش میں جا کے کنیزوں نے کہا کہ ہم نے کرسی رکھ دی ہے. یہ کنیزوں کے درمیان میں چل کے باب مسائل شروع ہو گیا. آئینہ زندان کے دروازے پر دیکھا کوئی ضعیف قیدی بیٹھا. باب مسائل یہی ہے خدا کی مسائل. کہا قیدی سے کہو کیا مجھے اندر جانا. کنیزیں آئی قیدی یہاں سے اٹھ جاؤ ہماری شہزادی نے اندر جانا. لیکن امام نے فرمایا اپنی شہزادی سے کہو جتنی پردہ تیرے لیے ممکن ہے میں کر لیتا ہوں. کہوں مجھے اٹھائے نہیں میں 6 دن کا تھکا ہوں. اللہ جانے 6 دن کیسے کہا ہے جب سنا نا 6 دن کا تھکا فوراً آ کے انہوں نے کہا ہاں قیدی تھکے ہوئے کوئی نہ نے کہا پردہ کر صحیح سینے پردہ گزر کے جو ہی زندان میں داخل ہوئی نا بیویاں بیٹھی ہے جو ہی ہندا داخل ہوئی جناب زینب نے کہا بہن میں کلثوم رقیہ ذرا دیکھو یہ کون ہے. دیکھ کے کہتی ہے بال ڈالے ہوئے تھے نا منہ پہ سرخا کے کر ذرا بال ہٹا کے بیوی نے دیکھا کہتی ہے دیکھا ضرور ہے پہچان نہیں ہوتا. جناب زینب نے کہا یہ میری قریب رہی اب یہ شہزادی ہے. جو ہی آئینہ ہندا آگے سلام کیا بیوی نے سلام کا جواب دیا. یہ کرسی پہ بیٹھ گئی کہوں زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھ یہ باب مسائل حل ہوگا. جناب زینب نے روکا تھا بولنا نہیں. ساری بیویاں سر جھکائے خاموش. جب خاموشی بڑھی نا ہندا نے کہا بیویوں میں ملنے آپ کو آئی ہوں. آپ بولتے کیوں نہیں بولو بات آگے تھی بولو میں آپ سے ملنے آئی تھی کچھ تو بولو بیویاں پھر کھاتا ہوں. آخر اس نے بلوانے کے لیے یہ کہا بیویوں بتاؤ تم کس ملک کی گئی ہو. میرے خیال ہے بہت بڑا مسئلہ. جب ملک کا نام لیا فرمایا من مدینہ الرسول
اللہ سیدنا صلی اللہ کی بیوی جناب زینب کی بیوی یہ مجھے کی زمین کے بھی بیٹھے کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے اور میں میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے اور مجھے نہیں پتا تھا قیدی کون یہ کہیں گے اس نے کہا بیویوں آپ کس ملک کے فرمایا میں مدینہ کے رسول کا مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے تو کون سے محلے میں اس جناب زینب نے فرمایا محلہ بنی سیدہ سبحان فرمایا قیامت کی رسے ہے طرف پہ لگے جناب زینب نے کہا کیوں گھبرا کیوں رہی ہے اسی محلے میں میرا آقا بنا حسین میرا آقا سجاد میری شہزادی زینب میری چھوٹی شہزادی سکینہ اسی محلے میں تو رہتی ہے خدا گواہ ہے جب یہ کہا اب بیوی نے کہا جیسے تو پتہ کر کے آئی ہے یہی سجاد خدا گواہ ہے ایسے گری جیسے پڑیں گے تو کھا دیں بیوی شرم نہیں آتی میری چادر کا اتنا اہتمام زہرا کی بیٹیاں سارا دن بہنا سر تیرے دربار میں کھڑی رہی تمہیں چادریں بھی نہیں دی اور تمہیں بیٹھنے کا بھی نہیں